उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज को बेबाक तरीके से उठाए, आपके मसाइल की सही तर्जुमानी कर सके। और आप ये देख चुके हैं कि पिछले 5 साल में समाजवादी की सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की आवाम को धोखा दिया है। आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जहां कहीं जाते हैं वहां पर एक बात को बार बार दोहराते हैं कि मैंने विकास किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने 2012 का समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आपके सामने रखता हूं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि 18% रिजर्वेशन देंगे। सबसे पहली बात यह है कि 5 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है और रिजर्वेशन का नाम निशान तक भी नहीं है। 5 साल गुजरने के बाद अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान, रोकिए, कोई किसी को नहीं बोलेगा। भाई साहब कोई छोड़ दीजिए, जो चाहे वहां रहने दीजिए, जो जहां खड़ा है वहां रहने दीजिए, बस छोड़ दीजिए। चलिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 18% रिजर्वेशन कहीं पर नहीं किया गया और अखिलेश यादव झूठ कहते हैं कि संविधान में इसकी इजाजत नहीं है। मैं जिस रियासत से आता हूँ तेलंगाना से, वहाँ मुस्लिम अक़लियत को रिजर्वेशन मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, केरला में मिलता है, फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलता? तो मालूम हुआ रोक दीजिए उनको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छोड़ दीजिए। एक अहम फैसला आप तमाम को करना है। समाजवादी पार्टी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई। आपने 200 से जायद उनके अराकीन असेंबली बनाकर उनको मौका दिया, उस मौके को उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया और उत्तर प्रदेश से गुर्बत का खात्मा नहीं किया। विकास की बात तो बहुत करते हैं और उत्तर प्रदेश बनी होती, इतना बड़ा बजट है और अक़लियतों को उसका 1% हिस्सा नहीं मिलता। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट जो बनाया गया उसमें 1% भी 3.5 लाख करोड़ का नहीं मिलता। अखिलेश की सरकार ने वादा किया था, क्या वादा किया था कि कैंप करवाएंगे, मुस्लिम नौजवानों को पुलिस में भर्ती करवाएंगे। मैं चैलेंज करके की बात कह सकता हूं कि एक भी कैंप नहीं करवाया। मुसलमानों नौजवानों को पुलिस में नौकरी दिलाना तो दूर की बात, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जहां पर 55% पुलिस की जायदादें खाली पड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस की जायदादें 3,65,000 सैंक्शन जायदादें हैं। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1,65,000 पुलिस के मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। यकीनन आज जो पुलिस के अहदेदार इस जलसे में आए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और अखिलेश सरकार को तो करना चाहिए था कि इन पुलिस वालों की तनख्वाहों में इजाफा करते, इनको बोनस देते, क्योंकि ये 2 लोगों का काम कर रहे हैं। अगर अखिलेश सरकार 1.5 लाख पुलिस की वैकेंसीज को पूर्ण कर देती तो कई नौजवान उत्तर प्रदेश में, खास तौर से मजलूम कौम के, पसमानदा तबकात के, दलित तबके के और हर तबके के लोगों को नौकरी मिल जाती। मगर ये 1.5 लाख से जायद पुलिस की जायदादें खाली रखे हैं और विकास की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
سماجوادی پارٹی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا کہ ہم نے لیپ ٹاپ دیا، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب اس لیپ ٹاپ کی اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ میریٹوریس اسٹوڈنٹ کو اس پر ذکر نہیں تھا، بعد میں میریٹوریس اسٹوڈنٹ کر دیا گیا اور اس سے کئی بچے اور بچیوں کو محروم کر دیا گیا۔ سماجوادی پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ ہر وہ مسلم بچی جو 10ویں جماعت پاس ہوگی اور جن کے ماں باپ کی سالانہ آمدنی 36,000 روپے ہوگی، اس کو 10ویں جماعت کی تکمیل پر 30,000 روپے دیے جائیں گے۔ میں آپ سے ذمہ داری سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس اسکیم کو ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ ارے کئی اسکیمیں تھیں جس کا صرف کاغذ پر ذکر ہے، اس کا زمین پر کوئی کام نہیں ہوا۔ کسانوں سے کہا گیا تھا کہ گنے کی قیمت 380 روپے دی جائے گی، بتائیے کہاں پر دی جا رہی ہے کسانوں کو اس کی قیمت؟ نہ شوگر مل سے ان کو ان کے بقایا جات دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سماجوادی پارٹی نے اگر کہیں پر کام کیا تو یقیناً انہوں نے کام کیا سیفائی میں، اٹاوا میں اور مین پوری میں۔ انہوں نے کام کیا تو اپنے یادو پریوار کے لیے کام کیا۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اکھلیش یادو نے سیفائی میں زو بنایا اور اس زو میں 10 ببر شیر کو ہندوستان کے مختلف زوؤں سے جنگلوں سے لا کر رکھا۔ جب اس زو میں 6 جانور مر گئے تو اکھلیش یادو کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے لندن سے ڈاکٹر منگوا کر ان کا علاج کروانے کے لیے کہا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جو پانی کا بوتل ہے ہمارے سامنے دیجیے، یہ پانی کا بوتل جس کو ایکوافینا کہتے ہیں، یہ پانی ہے اور اس طرح کا پانی کا انتظام اکھلیش یادو نے سیفائی کی زو میں ببر شیروں کے لیے کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو چیف منسٹر جنگل میں بسنے والے ببر شیروں کے لیے صاف پانی کا انتظام کرتا، مگر اتر پردیش کے غریب عوام گندا پانی پی پی کر ان کے بچے مرتے ہیں، ان کے ضعیف افراد بیمار پڑتے ہیں۔ یہ اکھلیش یادو کا وکاس ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر اکھلیش یادو اس طرح کا پانی اتر پردیش کے غریبوں کو پلا دیتے تو یقیناً وکاس ہوتا، مگر اکھلیش یادو کو سیفائی کے جنگل میں وہ ببر شیروں کی جان کی اہمیت ہے، اتر پردیش کے غریب عوام کی جان کی قیمت نہیں ہے۔ ایک جنگلی جانور کی عظمت کا ان کو خیال ہے، مگر انسان کی نفس کا اور اس کی ضبط کا ان کو خیال نہیں ہے۔ بتائیے سرکار نے کیا کیا؟ یہ سرکار نے کچھ نہیں کیا۔ کرپشن آسمانوں کو چھو پڑتا ہے۔ جو سماجوادی پارٹی کا ایم ایل اے ہوتا وہ غنڈہ گردی کرتا اور غریبوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں، راشن کی دکانوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں، روڈ کا کام ہو رہا ہے تو اس سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ ہماری لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، نہ ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری لڑائی کیا ہے؟ ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے بھائی انصاری کی لڑائی کیا ہے؟ ہماری لڑائی ہے کہ ہندوستان کا سنویدھان جس چیزوں کی ہم کو گارنٹی دیتا، وہ خاص طور سے ہندوستان کی آرٹیکل کی دفعہ، سنویدھان کی دفعہ 14، 21، 29، 30 اور 350 ہے۔ ہم نے سنویدھان میں اس بات کو بنایا کہ ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی رائٹ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن بنایا۔ مگر اتر پردیش ہندوستان کی وہ ریاست ہے جہاں پر سب سے زیادہ بچے اسکول کے باہر ہیں۔ بتاؤ اکھلیش یادو، کیا یہ تمہارا وکاس ہے کہ آپ اتر پردیش میں سب سے زیادہ بچے جو 10 سال اور 14 سال کی درمیان میں جو اسکول کو نہیں جاتے وہ اتر پردیش میں؟ ہماری لڑائی ہے کہ ہر علاقے میں اس ودھان سبھا میں اسکول کھولے جائیں، کالجز کھولے جائیں، تاکہ یہاں پر بچے ہمارے پڑھ لکھ کر زندگی کے چیلنجز کا سامنا کریں اور قوم اور ملت اور ملک کو مضبوط کر سکیں۔ میری لڑائی کسی مذہب کے ماننے والے کے خلاف نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے سماجی انصاف ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے معاشی انصاف ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات سنی جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زبان، میری تہذیب اور میرے رسم الخط کا تحفظ کیا جائے۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کیونکہ ہندوستان کا سنویدھان کے اوپر مجھے پورا یقین ہے اور وہ سنویدھان مجھے سماجی، معاشی
اور سیاسی انصاف کی ضمانت دیتا ہے. یہ ہماری لڑائی ہے. میری لڑائی یہ ہے کہ ہندوستان کے سنویدھان کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کیا جائے. ہندوستان کے سنویدھان میں جو بنیادی حقوق ہے وہ غریب اور مظلوم عوام کو مل سکے. آج مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ ووٹ کاٹنے کو آئے. میں ان تمام کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ یہاں پر ضرور آیا ہوں مگر انشاءاللہ تعالی یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا. میں بار بار آپ کے درمیان میں آؤں گا اور آپ کے مسائل کو اٹھاؤں گا. ہم مجلس اتحاد المسلمین کو اتر پردیش کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ہرے جھنڈے کو لہرائیں گے اور آپ کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیں گے اپنے کام کے ذریعے، اپنے قربانیوں کے ذریعے. مجلس اتحاد المسلمین یقیناً ہم پورا ارادہ کر چکے ہیں کہ اتر پردیش میں انشاءاللہ تعالی بی جے پی کی سرکار نہیں بنے گی. جو خواب دلی میں بیٹھ کر دلی کے بادشاہ موڈی سوچ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ 11 مارچ کو میں اتر پردیش میں بی جے پی کا پرچم لہراؤں گا. موڈی جی یاد رکھیے 3 سال میں آپ نے ہندوستان کے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا. بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال 1 کروڑ بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی. 2 دن پہلے ہندوستان کی ہماری پنچایت راجیہ سبھا میں خود موڈی سرکار کے وزیر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بے روزگاری کا تناسب 5% ہو چکا ہے، جس میں ہمارے او بی سی بھائیوں کا 5.2 تک پہنچ چکا ہے. بتائیے جو گورنمنٹ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کی تھی وہ اس کو پورا نہیں کر سکی. ہندوستان کے وزیر اعظم کل لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہندوستان کے غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. 500 کی 1000 کی نوٹ کو غائب کر کے غریبوں کے منہ سے ان کا کھانا چھین لیا، جیب سے ان کا پیسہ لیا، ان کی روزی تباہ برباد کر گئے. جو ہماری ماں اور بہنیں اپنے برے دن کے لیے، اپنے بچوں کے طبی امداد کے لیے یا اپنی بچیوں کی شادی کے لیے جو پیسہ جمع کر کے رکھی تھی، یہی موڈی سرکار نے ان تمام پیسوں کو ان سے چھین لیا. اور ہندوستان کے وزیر اعظم لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نوٹ بندی کو اس وقت کیا. مثال دیتے ہندوستان کے وزیر اعظم کہ جسم کا آپریشن کب ہوتا ہے؟ جب جسم اچھا ہوتا ہے. ہائے ہندوستان کے وزیر اعظم، اللہ کا شکر ہے کہ تم ڈاکٹر نہیں ہیں، تم وزیر اعظم بن گئے. اگر تم ڈاکٹر ہوتے تو تم صحت مند لوگوں کی جان لے لیتے. آج ہندوستان کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جس کی جان اچھی ہے اس کا آپریشن ہونا نہیں. وزیر اعظم موڈی جس جان کو خطرہ ہوتا ہے، جو اپنی جان گنوا سکتا ہے، جو بیمار ہے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. اچھے صحت مند کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. ہندوستان کی معاشیت صحت مند تھی. ہندوستان کا غریب قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم نے کل لوک سبھا میں پھر سے اپنی نادانی کی مثال دے دی، پھر سے اپنی احمقانہ باتیں کر کے ہندوستان کے غریب عوام کو دھوکہ دے رہے کہ کیا کوئی صحت مند انسان کا آپریشن کرتا ہے. میرے بھائی، نوٹ بندی کے نام پر 130 سے زائد ہندوستانیوں کی جانیں چلے گئی. موڈی جی کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ بتائیے کہ جو لوگ اپنا پیسہ نکالنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے وہ اپنا پیسہ نہیں نکال سکے. کون سے قانون کے تحت آپ نے میرا پیسہ روک کے رکھا؟ میرے بھائی، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش کا الیکشن آیا تو بی جے پی اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں 3 طلاق کی بات کرتی ہے. ارے اتر پردیش میں وکاس چاہیے، اتر پردیش میں نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے، اتر پردیش کی عوام کو لا اینڈ آرڈر میں مضبوطی چاہیے، اتر پردیش کے غریبوں کو پیسہ چاہیے. مگر ہندوستان کے اقتدار پر یہ جماعت کہتی ہے کہ 3 طلاق کی بات کرتی ہے. ارے 3 طلاق کے بارے میں آپ کو کیا معلوم مسٹر امت شاہ اور مسٹر موڈی؟ آپ کو فقہ حنیفہ کے بارے میں کیا معلوم؟ کیا آپ کو معلوم کہ ہدایہ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ مگر صرف نفرت پھیلانا ہمارے خلاف اور دوسرے طبقوں میں، اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، مگر بہتر ہوگا کہ جن کی بیویاں گھر پر نہیں ہے وہ پہلے اپنے بیوی کو گھر پر بلا کر 3 طلاق کی بات کرے تو بہتر ہوگا. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہرحال
ہم زندہ ہی رہیں گے، مجھے نہیں، فکر مت کریں، ہمارے دشمن مریں گے انشاءاللہ، ہم زندہ جاوید ہیں، فکر مت کریے۔ میرے بھائی، میں آپ سے آخر میں عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریے اور اپنی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ اتر پردیش کی سیاست صرف موڈی تک نہیں رہ سکتی، اتر پردیش کی سیاست صرف سماجوادی کے ڈرامے تک نہیں رہ سکتی، اتر پردیش کی سیاست صرف اکھلیش کے جھوٹے وعدوں تک محدود نہیں رہ سکتی، اتر پردیش کی سیاست صرف بی ایس پی کے دل فریب نعروں پر نہیں رہ سکتی۔ اٹھیے، یہ ببوا اور بوا کی سیاست سے اٹھیے، اپنی جماعت کو پہچانیے۔ اور میں وارننگ دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو ہمارے کینڈیڈیٹ کو ڈرا رہے دھمکا رہے، مت کرو میرے بھائی، تم نہیں جانتے ہم کو، ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ آج ہم میدان میں اترے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے۔ مجھے عوام پر بھروسہ ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ دلوں کو موڑنے والا ہے، اللہ ہی آپ کے دلوں میں محبت کو